बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान पाकिस्तान में फ़ारूक हसन और सारा भट्टी आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आपका माह सियाम अच्छा गुज़रा होगा। ये रहमत का अशरा है, पहले 10 रोज़े और दिल खोल के बरक़ात समेटने का मौका हर मुसलमान के पास है। हमारे रोज़े तो बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ास रहमत की है और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। इस्लामाबाद, लाहौर, इस साइड पे कराची में भी मुझे कोई बता रहा था कि शायद कल परसों हल्की सी ड्रिज़ल हुई है कुछ जगहों पे। तो मौसम अच्छा हो, बाहर का मौसम अच्छा हो तो अंदर का मौसम खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। और यकीनन जब आपने रोज़ा रखा होता है, आप इबादत कर रहे होते हैं, तो भूख और प्यास एक ऐसा मेजर एलिमेंट है जो सबको फ़ील होता है, लेकिन अगर मौसम अच्छा हो तो उसकी शिद्दत यकीनन कम हो जाती है। और फ़ारूक, आज 3 रमज़ानुल मुबारक है और आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इमाम हसन और हुसैन की वालिदा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो का यौम वफ़ात है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरी बेटी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा गया है कि अल्लाह ताला ने उसे और उससे मोहब्बत रखने वालों को दोज़ख की आग से अलग थलग कर दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को हज़रत फ़ातिमा से अफजल नहीं पाया, इसीलिए आप जन्नत की औरतों की सरदार हैं। बेशक बेशक। ख़वातीन व हज़रात, आज की ट्रांसमिशन के हवाले से आपके साथ शेयर कर लूँ कि आज हमारे साथ कौन कौन सी मेहमान शख्सियात होंगी, कौन से सेगमेंट्स होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। उसके बाद जो एक मेन गेस्ट पर्सनैलिटी, आज हमने बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाया। ना सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से कह रहा हूँ, बल्कि जो काम वो कर रहे हैं उस जज्बे को सलाम है। और हमारे साथ मौजूद होंगे जी एडमिरल आसिफ संदेला साहब, साबिक नेवल चीफ़ हैं और मुआविन फाउंडेशन के सरबराह हैं, रूह रवां हैं। उनसे हम बात करेंगे मुआविन फाउंडेशन के हवाले से भी और उनके करियर के हवाले से। डॉक्टर ज़री मोगुल हमें ज्वाइन करेंगी कराची से, एपिलिप्सी पे ये बात करेंगी। मिर्गी का मर्ज़ जो है, इसके क्या कॉजेज़ होते हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है। माहिर दिमागी अमराज हैं ये। उसके अलावा हमारे साथ एक किचन का सेगमेंट होता है जी। शेफ़ तौकीर साहब हमारे साथ एग्जेक्टिव शेफ़ मौजूद होते हैं और मज़े मज़े की रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं। आज भी वो मौजूद हैं अपनी पूरी आबोताब के साथ और हम उनसे पूछेंगे कि आज वो हमें क्या बना के देंगे, जो कि हम व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे रेसिपी। और इसके अलावा योगा एक्सपर्ट होंगी जी हमारे साथ आयशा ख्वाजा साहिबा। और योगा ऑब्वियसली फ़िज़िकल फ़िटनेस का एक फॉर्म है। हम लोग सब फ्री एक्सरसाइज से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन योगा अब बहुत पॉपुलर होता जा रहा है पूरी दुनिया में, तो उस हवाले से बात करेंगे कि हाउ डज़ दैट कीप यू फिट। तो सारा मेरे ख्याल में शुरू करते हैं ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और मैं दरख्वास्त करूँगा कारी अबू बकर हयात साहब से कि वो ये सादत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضع الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. दाखिला ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड. ज़कात, सदक़ात और अतियात की अदायगी सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से मंजूर शुदा इदारों और तंजीमों को करें. याद रखें, इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कालादम तंजीमों को किसी भी किस्म की मावनत फराहम करना कानूनन जुर्म है. कालादम तंजीमों, उनके ज़ैली इदारों और ज़ेर निगरानी तंजीमों की फहरिस्त जानने के लिए नेक्टा की वेबसाइट विजिट करें. हुकूमत पंजाब. अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात की अदायगी सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से मंजूर शुदा इदारों और तंजीमों को करें. याद रखें, इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कालादम तंजीमों को किसी भी किस्म की मावनत फराहम करना कानूनन जुर्म है. कालादम तंजीमों, उनके ज़ैली इदारों और ज़ेर निगरानी तंजीमों की फहरिस्त जानने के लिए नेक्टा की वेबसाइट विजिट करें. हुकूमत पंजाब. अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात की अदायगी सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से मंजूर शुदा इदारों और तंजीमों को करें. याद रखें, इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कालादम तंजीमों को किसी भी किस्म की मावनत फराहम करना कानूनन जुर्म है. कालादम तंजीमों, उनके ज़ैली इदारों और ज़ेर निगरानी तंजीमों की फहरिस्त जानने के लिए नेक्टा की वेबसाइट विजिट करें. हुकूमत पंजाब. अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात की अदायगी सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से मंजूर शुदा इदारों और तंजीमों को करें. याद रखें, इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कालादम तंजीमों को किसी भी किस्म की मावनत फराहम करना कानूनन जुर्म है. कालादम तंजीमों, उनके ज़ैली इदारों और ज़ेर निगरानी तंजीमों की फहरिस्त जानने के लिए नेक्टा की वेबसाइट विजिट करें. हुकूमत पंजाब. रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद. मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन. जी, बहुत शुक्रिया सारा आपके तारुफ का. और ख़वातीन हज़रात, तौकीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो शेफ़, एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं और किचन सेगमेंट संभालते हैं. तौकीर भाई, आज क्या आप बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी मेडिटेरेनियन सैलड. ओके. ऑसम सैलड, बहुत ही मज़ेदार किस्म का. और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे रमज़ान की मुनासबत से ना बिल्कुल, यानी कि जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए तो बेहतरीन किस्म की चीज़ है, लाजमी घर में बनाएं. ओके. और दूसरा हम वो भी इसी से रिलेटेड जो ड्रिंक हम बना रहे हैं वो पुदीने की है. ठीक है. तो ये दो चीज़ें आज हम बनाएंगे. ठीक है. और सबसे पहले हम सैलड बनाएंगे. ठीक है. जबकि आप बातों में मसरूफ़ हो गए, हम बनाते रहेंगे. ठीक है. और फिर ये कि उसकी प्रेजेंटेशन भी देंगे, उसके बाद ड्रिंक देंगे. ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया. अच्छा सर, एडमिरल आसिफ संदेला साहब हमारे साथ मौजूद हैं. सर, आप वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रियस नेवल चीफ्स दैट वी हैड. सन 2014 में आपने पाक बहरिया की कमांड छोड़ी और सन 2015 में आपने मुआविन फाउंडेशन की बुनियाद रखी. तो सबसे आई एम श्योर मेरी तरफ से बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, लेकिन हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए मुआविन फाउंडेशन की बुनियाद रखने का क्या मकसद था, क्या जज्बा था?
پہلے تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس ملک میں نا آپ دیکھیں تو بڑی ڈسپونڈنسی ہے، ہوپ لیسنس ہے، لیکن بہت لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس ملک میں، اور میں نام لینے لگوں تو بہت لمبے نام ہیں. لیکن مومن فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ایک کتاب پڑھی 3 cups of tea، جس میں ایک امریکن آتا ہے، وہ ہمارے جی بی میں کچھ پھر بیمار ہو جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آ کے اسکول بناتا ہے. جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو مجھے ایک وہ ٹریگر آیا میرے ذہن میں کہ اگر امریکن آ کے کر سکتا ہے تو ہم بھی کام کر سکتے ہیں. پاکستان تو ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، ہم کر سکتے ہیں. تو اس لیے پھر ہم نے یہ اپنی مومن فاؤنڈیشن بنائی، جس کا مقصد بڑی مختصراً اگر میں بتاؤں کہ بچوں کو الف ب سکھاؤ، ABC سکھاؤ، ان کو 2+2 سکھاؤ، اچھے انسان بننے میں ان کی تربیت کریں. ہم ان کو کوئی ہنر سکھائیں تاکہ وہ اپنا کوئی کام کر سکیں، اور اگر کوئی ضرورت ہو ان کی تو اس کو ہم اپنے کام کرنے میں ان کی مدد کسی طریقے کا. تعلیم کے شعبے کو بیسکلی آپ نے فروغ دینے کے لیے، شرح خواندگی بڑھانے کے لیے اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسکول بہت ہے ملک میں، لیکن تعلیم کا معیار جو ہے نا اس میں کچھ خامیاں ہیں. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو بچہ اسکول جائے، اور بہت سارے بچے اسکول جا رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی گورنمنٹ اسکول، اور وہ بھی دیہی علاقوں میں، ان میں ہم تعلیم کا معیار بہتر کریں. یہ ہمارا مین مقصد ہے. ویسے تو بہت سارے تعلیم میں کام ہوتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو بچہ اسکول آ رہا ہے اس کو تعلیم اچھی دیں، اس کو انسان اچھا بنانے کی کوشش کریں. سر ایک اور چیز ہے، آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے جب ہم جا کے اس کے اوپر دیکھتے ہیں تو آپ ای لرننگ بھی کرتے ہیں، ارلی چائلڈہڈ تربیت اور ایجوکیشن کا بھی کرتے ہیں، اس کے بعد ووکیشنل ٹریننگ بھی ہے، ٹیچر ٹریننگ بھی ہے. تو اتنی ڈھیر ساری چیزیں. اٹس بین 9 years because آئی تھنک آپ نے پہلے ایک اسکول سے اسٹارٹ کیا تھا، اور ابھی آپ کے 114 اسکولز ہیں. تو اتنی ڈھیر ساری چیزیں. ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ آپ کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو 3 ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. ایک ٹرکش گورنمنٹ کی طرف سے آئی تھنک وہ لیجنڈ آف آنر کا تھا، اور پاکستان کی طرف سے نشان امتیاز اور ہلال امتیاز مل چکے ہیں. تو جو بھی آپ نے کام چنا ہے جب آپ نیول چیف تھے، اور اب جب آپ نے اسکولز شروع کیے ہیں، تو آپ نے وہ کام بہت ہی فوکس ہو کے اور جذبے سے اور پوری طرح سے کیا ہے. تو یہ انسپریشن، یہ موٹیویشن کس طرح آئی ہے؟ یہ اللہ کا کرم، میں تو کہوں گا اللہ کا کرم ہو. ویسے ہم سب کر سکتے ہیں یہ، کوئی میں اتنا بڑا تیر یا میرے ساتھی نہیں مار رہے، ہم سب کر سکتے ہیں یہ. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو مقصد، یہ جو آپ نے اتنی ساری چیزیں لی نا، یہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ بچوں کی تعلیم اچھی ہو، ان کو سمجھ آئے کہ استاد کیا پڑھا رہا ہے، اس کو اچھا ہم انسان بنائیں، اور پھر ان کو کوئی ہنر سکھائیں. دیکھیں ہر کسی نے یونیورسٹی، گریجویشن، ماسٹرز، PhD نہیں کرنا، لیکن اس کے علاوہ جو جگہ ہیں ان کے اوپر بھی لوگوں نے کام کرنا ہے، اس کا کام سیکھنا ہے، ان کو کام سکھانا ہے، ان کو یہ تربیت دینی ہے کہ اپنا کام پورا کرنا ہے، اور اپنا تاکہ وہ اپنا دال روٹی کا کام چل سکے. زبردست سر، یہ بہت اچھی سوچ ہے، اور یقیناً ہماری کوئی 70% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. اور یہ جو آپ نے سکلڈ اس کی بات کی ہے کہ اگر ہمارے نوجوانوں میں یہ ووکیشنل ٹریننگ سکل حاصل کریں تاکہ وہ اپنا روزگار، باعزت روزگار کما سکیں. تو 2015 میں جب آپ نے بنیاد رکھی، کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے یقیناً جذبہ تو چاہیے ہوتا ہے، وہ آپ میں تھا اور سوچ بھی تھی. لیکن اتنا بڑا پروجیکٹ جب آپ کرتے ہیں تو اکیلے آبویسلی پاسبل نہیں ہوتا نا، اس میں بہت سے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، بہت سا مین پاور چاہیے ہوتا ہے، پلاننگ چاہیے. تو اس کی کیسے، ہاؤ ڈیڈ یو امپلیمنٹ اٹ؟ مطلب آپ نے آئیڈیا سوچ لیا، نقشہ کاغذ پہ اتار لیا، اب آپ نے امپلیمنٹ کیسے کیا؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہمارے ایک پراپر بورڈ ہے اور میرے کچھ ساتھی ہیں، لیکن جو ہمارا کور گروپ ہے نا وہ ہم 3 کلاس فیلوز ہیں. ہم کلاس 8 سے FSC تک کریٹ کالج کو ہارٹ میں پڑھے. ہم ایک ایئر فورس میں چلے گئے، میں نیوی میں چلا گیا، دوسرے بھی نیوی میں گئے بٹ وہ بیوروکریٹ بنے. تو ہم ہمیشہ سے ہمارا رابطہ رہا آپس میں. تو جب ہم نے یہ سوچا تو جب وہ کہتے ہیں نا مل جل کے بیٹھیں تو بہت سارے رستے آتے ہیں. تو اس میں ہمارے جو بیوروکریٹ ساتھی ہیں نا ان کا خاص طور پہ
یہ خیال تھا کہ گورنمنٹ اسکول کو ٹھیک کیا جائے. تو گورنمنٹ اسکول جہاں پہ میں پڑھا تھا میرے گاؤں میں, وہاں سے ہم نے شروع کیا. اور سچی بات آپ کو بتاؤں کہ خیال ہمارا یہ تھا کہ ہم نے 1 سال دیا اپنے آپ کو کہ اگر چلا کام تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر گرینڈ چلڈرن سے کھیلیں گے, گولف کھیلیں گے, بس شکر ہے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ودن 6 months ہمارے بچے بڑھنے شروع ہو گئے, رزلٹ اسکولوں میں اچھے آنے شروع. اور یہ میں بات کر رہا ہوں گاؤں میں جو گورنمنٹ اسکول ہے, یہ کوئی بڑے ہائی فائی پرائیویٹ اسکول نہیں ہیں سر. ان اسکولوں کو جب ہم نے ٹھیک کرنا شروع کیا, ایک بہت بڑا گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے گورنمنٹ اسکول میں پورے 4 صوبوں میں, اور بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے. اور ان کو اگر ہمارے خیال میں اگر ہم مل کے گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں, پراپرلی ٹرین کریں, وہاں کے ٹیچرز کو اور اسٹوڈنٹس کو اسکل دیں, تو بیسک جو ہے نا مسئلہ. ہاں میں 2 منٹ ہیں تو میں بتا دوں کہ کام کرنے سے پہلے یہ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, پہلے گلا بھی دیکھتا ہے, پھر وہ 2-3 ٹیسٹ کرتا ہے, میری عمر کا بندہ جائے تو اس کا بلڈ پریشر بھی لیتا ہے, پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. تو ہم نے ہمارے خیال میں, یہ میں آپ بات کر رہا ہوں دیہی اسکولوں میں اور گورنمنٹ اسکولوں میں, مسئلہ مین جو ہے وہ ہے ٹیچر ہے نہیں. اگر ہے تو وہ آتے نہیں, آتے ہیں تو وہ پڑھاتے نہیں, اگر پڑھاتے ہیں تو ٹھیک نہیں پڑھاتے. یہ ہے مین. اس کے علاوہ بڑے مسائل ہیں, یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ دس از دی اونلی, بٹ ہم نے اس کو پہلے ایڈریس کیا. اور اس کو ایڈریس کیسے کیا, گورنمنٹ کے ساتھ ایک ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ٹیچر دیں گے, اگر کم ہوں گے تو ہم اپنی طرف سے ہائر کریں گے, ان کی ٹریننگ کریں گے اور سپرویژن کریں گے. لیکن جن کو ہم ایک بار ٹرین کر لیں گے پھر 3 سال تک ٹرانسفر نہیں کریں گے آپ. اور اگر ہم کہیں گے کہ کسی کو کام نہیں ٹھیک کر رہا تو اس کو پھر آپ ہمارے پاس سے لے جائیں گے. تو فرینکلی ٹیلنگ یو, میں تو بڑا اس چیز سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. پچھلے تقریباً 9 سال ہو گئے ہمیں, 8-9 سال کام کرتے ہوئے, صرف 2 بار ہمیں کہنا پڑا ہے کہ اس کو لے لو. تو ہمارے لوگ اچھے ہیں, ہاں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, اچھے بھی ہیں, کچھ ذرا کم اچھے, زیادہ اچھے ہیں, جذبہ بھی ہے, کام بھی کرنا چاہتے ہیں, اونرشپ بھی ہے. بس وہ ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ نے ایک جیسے آپ نے مہیا کیا ہے معاون فاؤنڈیشن کا, اس طرح کے پلیٹ فارم بنتے رہیں گے تو آبویسلی لوگ چینلائز ہوتے رہیں گے. بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ہم ہی نہیں, بہت لوگ ہیں جو ہر شعبے میں اچھا ایک اور میں بتاؤں کہ ہم کیوں یہ کرتے ہیں, آپ کسی کو پانی پلا دیں, کسی کو دوائی لے دیں, کھانا کھلا دیں, اللہ اجر دینے والا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر بچے کو اچھی تعلیم, تربیت اور اس کو کوئی ہم ہنر سکھا دیں, وہ کل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے یہ سارے کام, روٹی بھی کھا لے گا, دوائی بھی لے لے گا, اسکول میں اپنے بچوں کو بھی لے, سارا کام کر لے گا. تو ادھر سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور بچوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. تعلیم, تربیت اور ہنر, اور یہ اگر ہم کر لیں, اور مجھے پکا یقین ہے کہ ہم کر لیں گے اور کریں گے سر, اور ایونچوئل بینیفٹ تو پاکستان کا ہی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زرین مغل بھی موجود ہیں, سارا کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. یہ ماہر دماغی امراض کی ہیں اور اسپیشلی ایپیلیپسی پہ اسپیشلائز کرتی ہیں, جسے مرگی کا مرض عام زبان میں کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کراچی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر زرین جی السلام علیکم. ڈاکٹر زرین آپ کو میری آواز آ رہی ہے, پہنچ رہی ہے میری آواز آپ تک؟ اچھا میرے خیال میں ابھی جی بالکل جی آ رہی ہے. اچھا آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید. رمضان پاکستان ہماری ٹرانسمیشن, خصوصی ٹرانسمیشن افطار کی پی ٹی وی نیوز پہ. میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مرگی کا مرض ہے بیسکلی, رمضان مبارک آپ سب کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ یہ جو مرگی کا مرض ہے یہ بڑا کامن ہے, اسپیشلی گاؤں دیہات شہروں میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی فلانے کو مرگی کا دورہ پڑا. اس کا کاز کیا ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے مرگی کا مرض؟ پہلی بات تو میں تھوڑی سی ایک سٹیٹسٹکس دے دوں آپ کو کہ مرگی اتنی کامن ہے کہ 1% پاپولیشن میں یہ پائی جاتی ہے. ہر 100 میں سے 1 پاکستانی کو مرگی کا مرض ہوتا ہے. اور مرگی ایک ایسی بیماری ہے جو قابل علاج ہے. جس طرح شوگر ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, اس طرح مرگی بھی بہت زیادہ قابل علاج ہے. لیکن اس کے ساتھ جو توہمات وغیرہ جو منسلک ہیں اس کی وجہ سے لوگ اس کا علاج نہیں کرتے ہیں, وہ چھپتے پھرتے ہیں
اور اس کی وجہ سے ان کی سفرنگ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ایک گھر میں کیونکہ وہ چھپاتے پھرتے ہیں، ایک گھر میں جیسے پاکستان میں ایک جو گھرندہ ہوتا ہے اس میں وہ 7 لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ایک کسی کو مرگی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دوسری بہن ہو، اس کی شادی نہ ہو، لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک کامن دماغی بیماری ہے جو قابل علاج ہے، اور 70% میں اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. یہ عام طور پہ بچوں میں اور نوجوانوں میں پائی جاتی ہے، اس کی پیک ہوتی ہے، اور ایک دوسری پیک آتی ہے 60 اور اس سے اوپر بڑی عمر کے لوگوں میں. جو بچوں میں پائی جاتی ہے اس میں اکثر کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارا تجربہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو زچگی میں جو پرابلمز آتے ہیں اس کی وجہ سے، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی وجہ سے، ٹی بی، دماغ کی ٹی بی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور اس طرح کی بہت ساری جو وجوہات کسی بھی وجہ کے سے اگر دماغ پہ ایک نشان لگ جائے تو وہ اس کی وجہ سے مرگی ہو سکتی ہے. لیکن پھر سے میں یہ سٹریس کروں گی کہ 70% میں مرگی کی کوئی کاز نہیں ہے. یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موروثی بیماری ہے، صرف الگ الگ قسم کی مرگی ہے. 5% لوگ مرگی والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں فیملی میں ہو سکتی ہے، لیکن باقی سارے جو ہیں ان کو کبھی بھی کسی بھی وقت مرگی ہو سکتی ہے. اوکے، سو اس کا بیسکلی کوئی وہ نہیں ہے، ریزن نہیں ہے کہ آپ نے یہ اگر چیز استعمال کی تو اس کی وجہ سے آپ کو مرگی کے ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. اٹ کین ہیپن ٹو اینی ون اینڈ اینی ٹائم، if I understand correct, right? Yes, you can say کہ اس کی 2 طرح کی ہوتی ہے. پرائمری مرگی جو ہے وہ زیادہ تر ہوتی ہے 70% میں، اور جو سیکنڈری جو کاز کی وجہ سے ہے وہ 30% میں ہوتی ہے. تو اس کازز، لیکن وہ کاز آپ پریونٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے لیے ہے تو آپ ہیلمٹ پہنیں، آپ صحیح سے دیکھ کے چلیں، آپ زچگی کا جو عمل ہے اس کو آپ بہتر کریں، آپ مدر اینڈ کیئر، چائلڈ ہیلتھ کا آپ بہت دھیان رکھیں. تو یہ ساری چیزوں سے یہ 30% پریونٹ ہو سکتی ہے، باقی 70% نہیں ہو سکتا. اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی فیملی میں یا دوستوں میں اگر کسی کو فٹ پڑ جائے اس طرح، اور اس کی وہ ایک بڑی مطلب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے، کہ وہ بندہ اگر گرا ہوا ہے فرش پہ اور اس کو اٹیک ہوا ہے، دورہ پڑا ہے، تو واٹ از دا فرسٹ ایڈ یا سب سے پہلا ریئیکشن کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ کیونکہ اس کے بارے میں مختلف متس بھی بنے ہوئے ہیں کہ جی مطلب جس طرح گاؤں میں کیا کرتے ہیں کہ جوتا سنگھا دیتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آئی تھنک زیادہ ہارم ہی کرتی ہیں، کیونکہ اگر وہ اس کو ٹریٹمنٹ کے طور پر لینا شروع کر دیں اور وہ اس طرح کی جو متس ہیں اور اس طرح کے جو ٹوٹکے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، تو واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ ایکچوئل ٹریٹمنٹ کے لیے واٹ آر دا اسٹیپس؟ کیا مطلب سب سے پہلا ریئیکشن کیا دے سکتے ہیں جو آس پاس لوگ ہیں جو ہونا چاہیے؟ جی، سو دا فرسٹ ایڈ آپ کہتے ہیں، آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ آدمی شخص گر گیا ہے، اس کو دورے پڑ رہے ہیں، سب سے پہلا دا رول آف دا تھم از ڈو ناٹ پینک. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں دیکھ کے، بہت سارے لوگ دور ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا، اس شخص کو ایک کروٹ سے لٹا دینا ہے، اس کے گلے میں جو بھی کوئی کپڑے ہیں، ٹائی ہے، کوئی بھی بٹن ہے، اس کو کھول دینا چاہیے تاکہ وہ بریتھ کر سکے. اور اس کو آپ جب وہ جھٹکے لے رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو زور سے پکڑے نہیں. اگر آپ ان کو زور سے پکڑیں گے تو وہ ریسٹرین کریں گے تو وہ زیادہ جھٹکے لیں گے. آپ اس کو بس آرام سے اس کو رہنے دیں. اور یہ ایک بہت ہی شارٹ لیوڈ ایپیسوڈ ہوتا ہے، سڈنلی سٹارٹ ہوتا ہے، سڈنلی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہت ہی کم لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کا فٹ کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے. اگر دورانیہ 5 سے 10 منٹ تک چلتا رہے اور بند نہ ہو تو پھر امیڈیٹلی اس پرسن کو
आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग, वरना ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे और उसके बाद थोड़ी सी जहन उनका माऊफ रहेगा, थोड़े से वो गुनूदगी में रह सकते हैं या नॉर्मल भी हो जाते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। ख़वातीन आज़ाद, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपके साथ शेयर करेंगे, इसके बाद वापस आएंगे। आपने जाना कहीं नहीं, स्टे ट्यून्ड। मिर्गी एक काबिल इलाज मरज है। मुझे मिल गई है तो क्या होगा, मैं तो तंदुरुस्त बंदे से अल्लाह मुझसे ज्यादा से ज्यादा काम ले रहा है। इदी साहब फरमाते हैं कि उन्हें पिछले 50 साल से मिर्गी है। मिर्गी का दौरा किसी भी वक्त और किसी भी जगह पड़ सकता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मिर्गी का मरज जिन, भूत, काला जादू या गायबाना असरात की वजह से होता है। लोग मरीज को जूता सुंघाते हैं या उसका इलाज तावीज गंडे से करवाते हैं, जो इसका इलाज नहीं है। मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है? जैसे बिजली की तारें आपस में मिलकर शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और वक्ती तौर पर निजाम गड़बड़ हो जाता है, कुछ इसी तरह का अमल दिमाग में होने से दिमाग वक्ती तौर पर माऊफ हो जाता है और जिस्म में झटके पड़ सकते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक टेप के इस्तेमाल से बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट का अमल रोका जाता है, बिल्कुल इसी तरह मिर्गी की दवाएं दिमाग में होने वाले बर्क के इंतशार को रोकती हैं। मिर्गी वाले लोग हर किस्म के काम कर सकते हैं और बच्चे आम स्कूलों में पढ़ सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं है इस बीमारी में। आपको भी इस बीमारी को जानते हुए, होते हुए कोई काम में रुकावट नहीं करनी चाहिए, पूरे का पूरा काम करना चाहिए, दवा नहीं छोड़नी चाहिए। इसी तरह दुनिया की तारीख में आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मिर्गी होने के बावजूद बहुत से कारहाय नुमाए अंजाम दिए। मिसाल के तौर पर शहंशाह सिकंदर आजम, फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, हकीम सुकरात, एल्फ्रेड नोबेल, माइकल एंजेलो, जॉन टी रोड्स। ये बात वाज़ेह है कि मिर्गी वाले लोग हर तरह के काम सर अंजाम दे सकते हैं। याद रखिए, मिर्गी के इलाज के लिए तजवीज़ करदा दवाओं को पाबंदी के साथ और लंबे अरसे तक लेना जरूरी है। वेलकम बैक टू रमज़ान पाकिस्तान। मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सारा भट्टी और एडमिरल आसिफ संदेला साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। सर, ये बताइए कि आपने कहा कि आप सरकारी स्कूलों के साथ मिलके आपने काम किया एजुकेशन का लेवल बेटर करने के लिए, बेहतर करने के लिए। तो ऑब्वियसली जब आप काम करते हैं इतने मास लेवल पे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, इतना आसान नहीं होता। एक तो टीजिंग इश्यूज़ होते हैं और एक परमानेंट इश्यूज़ होते हैं। तो आप ज़रा कोई मोटे मोटे चीदा इश्यूज़ के हवाले से बताएंगे कि क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस किए आपने और किस तरह आपने उन पे काबू पाया? पहला तो प्रॉब्लम ये है कि मैं सही मानों में, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के साथ काम करना आसान नहीं है सर। एक तो बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर 6 महीने साल बाद डीसी भी चेंज हो जाता है, एजुकेशन ऑफिसर भी चेंज हो जाता है। सो लोग बड़ी जल्दी चेंज होते हैं। नए बंदे को जाके फिर नए सिरे से कहानी बतानी पड़ती है। वो भी इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं जा सकता हूँ, मिल सकता हूँ सर। उसके साथ जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट के स्कूलों में, एटलीस्ट पंजाब की मैं बात करूं और केपी की, कि यहाँ पे जो टीचर है ना, इनकी सिलेक्शन भी बहुत जो है कह सकते हैं आप कि फेयर और ट्रांसपेरेंट है। इनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी है। ओके। और इनके साथ लेकिन जब गवर्नमेंट के काम में आ जाते हैं ना, पहले तो मैंने कहा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कुछ थोड़ा सा जब नौकरी पक्की हो जाती है ना तो उसके साथ ज़रा हिलाना भी पड़ता है इनको, वो भी एक मसला होता है। अब मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ आपको बताऊं, एक मसला में हो रहा है और अब हमने अपना काम पंजाब में फर्दर एक्सपेंशन रोक दी है, क्योंकि पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 3 साल तक आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे जिनको हम ट्रेन कर लेंगे। अब गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया है उनकी ट्रांसफ़र का, टीचर की। आप कंप्यूटर पे जाते हैं, अप्लाई करते हैं, कंप्यूटर मैच करता है, उनको ट्रांसफ़र कर देता है। ओके। उसकी वजह वो कहते हैं कि शायद पहले इसमें करप्शन थी, गड़बड़ थी, इस तरह के काम। लेकिन इसका एक नुकसान जो आपको मैंने देखा वो ये है कि अब हर कोई शहरों में जाना चाहता है, गांव में कोई काम नहीं करना चाहता। ये एक बड़ा मसला हो गया कि स्कूलों में, ऐसे स्कूल जहाँ पे 25-26 बंदे चाहिए, वहाँ पे शायद 10-15 टीचर होते हैं। सो हमें फिर ज़्यादा लोग हायर करने पड़ते हैं और फिर इनकी ट्रेनिंग जब आप कर लें तो फिर अगर कल वो चला जाए तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो वैसे तो प्रॉब्लम अगर मैं गिनने लग जाऊँ तो बहुत ही है, बट इन सब के हल भी है। हल इनके जो है ना, मेन हल ये है कि
یہ جو جب ہم ٹیچر کو یہ بتائے نا کہ آپ اگلی نسل کو بنا رہے ہیں، بچوں کو بنا رہے ہیں، تو انویریبلی لارج پرسنٹیج جو ہے نا وہ کام اپنی طرف سے کوشش پوری کرتے ہیں. اب ہر کسی کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے، تو لیکن یہ کام مشکل جہاں پہ ہے وہاں پہ اللہ نے اس کے حل بھی رکھے ہوئے ہیں اور کرتے ہیں ہم. سر بے شک، اور میں تو بلیو کرتا ہوں سر کہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے اگر آپ کی نیت ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک نیت ہونی چاہیے، کوئی بڑے سے بڑا کام بھی ہو. بالکل ٹھیک. لیکن اگر آپ شروع ہی اس سے کریں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، تو پھر اس میں سلو. ایک اور پرابلم بھی بتا دوں. ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ سر سید احمد خان صاحب نے یہاں پہ کہا کہ انگریزی سیکھو تو ان کے خلاف بڑے فتوے لگ گئے. میں اگر کہوں کہ انگریزی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت غلط ہوگا، کیونکہ آج کی دنیا میں ساری ٹیکنالوجی، ساری انفارمیشن انگریزی میں ہے، زیادہ انگریزی میں اویلیبل ہے. لیکن انگریزی پڑھنے اور انگریزی میں پڑھنے میں بڑا فرق ہے. انگریزی پڑھنے اور انگریزی میں پڑھنے میں بڑا فرق ہے. تو جب تک بچے کو آپ اس زبان میں نہیں پڑھائیں گے جو اس کو سمجھ آتی ہو تو اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی. ہو سکتا ہے یاد کر لے وہ، لیکن یہ بہت ضروری ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو جن کو نہ خود کو سمجھ ہے انگریزی کی، نہ ٹیچر کو سمجھ ہے انگریزی کی، اور ان کو ہم انگریزی میں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حالات جو ہے نا، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو جیسے سارا نے بولا کہ ای لرننگ اور یہ سارا کچھ ہم اردو میں کرتے ہیں. صحیح، اردو میں کرتے ہیں. اور میں بتاؤں آپ کو اس کے لیے ہم نے بڑی لمبی چوڑی کوشش کی. خان اکیڈمی، ریز اکیڈمی کرتے کراتے یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ، ایک سبق فاؤنڈیشن ہے، ایک تعلیم آباد ہے، ایک میوز کے نام سے ہے. یہ سارے لوگ اپنی زبان میں پڑھا رہے ہیں بچوں کو. اور بہت میرا خیال ہے کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں خان اکیڈمی کا، اور یہ بہت ریچ ہے. لیکن ہمارے لیے مسئلہ خان اکیڈمی کا یہ ہے کہ وہ انگریزی میں ہے سارا کچھ. ہم جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ گاؤں میں انگریزی نہیں آتی، نہ بچوں کو، نہ بچیوں کو، نہ ٹیچرز کو. تو یہ ایک مسئلہ. احمد صاحب اس پہ مزید بات بھی کریں گے. خواتین و حضرات، مہنگائی پہ کا استدراک کے لیے حکومت پاکستان نے مختلف اقدامات کیے ہیں، اور ان میں سے ایک آٹے کی تقسیم کا ہے، مفت آٹے کی تقسیم کا ہے. اور آج وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب سرگودا گئے، اور وہاں پہ 3 سینٹرز انہوں نے وزٹ کیے. وہاں پہ جو سائلین آئے ہوئے تھے ان سے انہوں نے لائیو بات بھی کی، ان کے مسائل سنے، اور مسائل کے حل کے لیے انہوں نے ہدایات بھی دیں، اور مفت آٹا بھی تقسیم کیا. آبویسلی رمضان کا مہینہ ویسے ہی جو ہے کہ جنراسٹی کا مہینہ ہوتا ہے، دل کھولنے کا مہینہ ہوتا ہے، اور ہماری خواہش اور کوشش یہی ہونی چاہیے ہر پاکستانی کی، ہر مسلمان کی، کہ اپنے ارد گرد بھی نگاہ رکھیں، اور وہ تمام لوگ جو سحری اور افطاری کے اوقات میں صحیح طرح سے اپنے آپ کو نہیں فیڈ کر سکتے، تو ان کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، اور حکومت پاکستان کی عوام کے ساتھ ساتھ ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، اسٹے ٹیونڈ. ایک ایسی دنیا جہاں اونچائیوں کی کوئی حد نہ ہو، جہاں کے خوبصورت مناظر آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں. جدید انفراسٹرکچر سے تعمیر کردہ اسلام آباد موٹر وے M1 سی پیکٹ روٹ پر واقع، جہاں آپ کی خوشی، آپ کا معیار، آپ کا اطمینان اور آپ کے اپنوں کا ساتھ ہو. نیو سٹی پیراڈائز، اسلام آباد ایئرپورٹ سے صرف 15 منٹ کے فاصلے پر آپ کا نیا گھر. Health and Nutrition segment is brought to you by FFC. بنے رہیں ہم قوم کی امید کی کرن، یہ ہے FFC کا عزم. ویلکم بیک جی. میں ہوں فاروق حسن، میرے ساتھ موجود ہیں سارا بھٹی. رمضان پاکستان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے، اور یہ فٹنس سیگمنٹ میں کے حوالے سے جو ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا. عائشہ خواجہ جو ہیں یہ یوگا ایکسپرٹ ہیں، اور آج ہماری مہمان ہوں گی. ان سے ہم کچھ ٹپس لیں گے جلدی. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. رمضان مبارک. آپ سب کو بھی بہت شکریہ. اچھا، آپ یوگا ایکسپرٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہولسٹک ہیلر بھی ہیں. جی. تو دیٹ وڈ انٹیل مائنڈفل میڈیٹیشن. اس میں مائنڈفل میڈیٹیشن کا ہوگا. تو یوگا اور مائنڈفل میڈیٹیشن اور انٹینشن سیٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں
تو وہ پریئرز ہماری جس طرح نماز بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم لوگ سب سے پہلے نیت باندھتے ہیں. بالکل. تو جو یوگا بھی ہے وہ بھی آپ کو سکھاتا ہے کہ کوئی بھی چیز سٹارٹ کرنے سے پہلے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ کہتے تھے نیت باندھ کر آپ سٹارٹ کرتے ہیں. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. بالکل. اور مائنڈفل ہو کر کانشیس ہو کر کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں. آپ اس سے اپنا کوئی بھی عمل ہو گیا, جوتے بھی باندھنے ہو گئے, کچھ بھی وہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو یوگا میں بھی آپ کو کانسٹنٹلی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ مائنڈفل ہو اور آپ اویئر ہو کہ آپ کر کیا رہے ہو, جس پوسچر میں ہوتے ہو, بریتھ ورک کے ساتھ آپ کو اویئرنیس ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بالکل بتائیے عائشہ. بالکل. اور دیکھیں جیسے اب یہ ہمارا بہت مبارک مہینہ ہے رمضان کا, تو اس میں دیکھیں میڈیٹیشن جو ہے اگر آپ کے مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. لوگ مجھ سے کچھ سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ نے اپنے اللہ سے, اپنے رب سے کنیکشن بنانا ہے. اور مراقبہ جو ہمارے ہاں صوفیزم میں کیا جاتا ہے, دیکھیں وہ بڑی اس کی ڈیپ روٹس ہیں. اور جب آپ مراقبہ کرتے ہیں, آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھتے ہیں, آپ اللہ سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے بہتر اور کیا خوبصورت بات ہو سکتی ہے. اور اگر آپ قرآن کے ساتھ کریں گے تو آپ کے اوپر ہے, آپ کی, جیسے آپ نے نیت کی بات کی, آپ کی نیت پر ہے, آپ کی شخصیت پر ہے کہ آپ کس چیز کو گرو کرنا چاہتے ہیں. ہاں, تو ہم اپنے آپ کو فیڈ کرتے ہیں اپنی سول کو, ہمیں وہی ملے گا نا, وہی بنیں گے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. عائشہ یہ بتائیے کہ رمضان میں اسپیشلی ویٹ لاس بہت سے لوگوں کا مشن ہوتا ہے, گول ہوتا ہے, اور فزیکل فٹنس پہ, جم پہ تو سب توجہ دیتے ہیں, لیکن اب پوری دنیا میں یوگا بہت پاپولر ہو رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ یوگا اور فزیکل فٹنس جو نارمل ایکسرسائزز ہم واک, جاگ یا ویٹ لے, اس میں کیا فرق ہے, اینڈ ہاؤ ڈز اٹ سسٹین یور باڈی؟ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ آپ کو, میں تو کمبینیشن ورک آؤٹس پہ بلیو کرتی ہوں. سو آپ کارڈیو بھی ضرور کریں, آپ ایروبکس بھی ضرور کریں. میں لیڈیز کو بہت انکریج کرتی ہوں کہ اسٹرینتھ ٹریننگ بھی کرنی چاہیے تھوڑے بہت, اینڈ ایز وی ایج تو ضرورت ہوتی ہے. اب یوگا کا جو ہوتا ہے, یوگا میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. بہت سارے ایسے پوسچرز ہیں جس میں جو بیک ایک کے پیشنٹس ہیں وہ ان کو بہت آرام ملتا ہے. ایون جو فزیو تھراپسٹ ہیں وہ بھی وہ کروا رہے ہوتے ہیں ایکسرسائزز, اینڈ جو یوگا کے پوزز ہیں بہت آپ کو لگیں گے کہ ایک دوسرے جیسے ہی ہیں. اس میں نی کی پرابلمز ہیں, اور اسٹمک کے انٹرنل آرگنس کے بھی, جو ہمارا بریتھ ورک ہوتا ہے وہ آپ کا انٹرنلی بڑا ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے. صحیح. اور یہ سپروائزڈ ہونی چاہیے, کیونکہ جیسے واک کرنے اور جاگنگ کے لیے آپ کو کسی انسٹرکٹر کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے سپروائز, اس لیے کیونکہ یوگا کے کچھ پوسچرز ایسے ہوتے ہیں یا پوزز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کی باڈی کا ویٹ ایک سرٹن اینگل میں بہت زیادہ, پورے باڈی کا ویٹ, لیٹ سے میری ویسٹ پر آ گیا, کمر پر آ گیا ہے, یا میری اسپائن پر آ گیا ہے. اگر اب کسی نے اس کو گائیڈڈ نہیں ہے تو مے بی ان کا رانگ اینگل ہو اور زیادہ اوور لوڈڈ ہو جائے, وچ از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. اور اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ سیکھ لیں اور پھر آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں. اچھا, اور ایک اور چیز بھی ہے, تو وہ آئی مائٹ ہیو, مجھے ہو سکتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ اس چیز کے بارے میں. جب یوگا ہم کرتے ہیں تو کافی زیادہ جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یوگا کو آپ فیٹ لاس کے لیے نہیں لیں گے, آپ یوگا کو لیں گے جس طرح کارڈیو واسکولر آپ کی ایکٹیویٹی اتنی انٹینس نہیں ہوتی, اس میں آپ کا ایک تو ریسٹنگ ہارٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لوور کر دیتی ہے. اسٹریس اور انزائٹی کے لیے یوگا بہت بہترین ہے, فلیکسیبلٹی اور اسٹریچنگ کے لیے تو وہ بہترین ہے. تو جب ہم ان ایسپیکٹس کی بات کرتے ہیں, اور ہولسٹک ہیلنگ کی بھی آپ نے جو کہا ہے کہ بہت واسٹ چیزوں کو انٹیل کرتا ہے, مفائد بہت زیادہ ہیں, تو آپ بتائیں کہ رمضان کے دوران, روزے کے دوران ہم یوگا پریکٹس کر سکتے ہیں؟ کہ کافی زیادہ ایکسرسائزز ہم روزے کے دوران نہیں کر سکتے. اچھا, کر سکتے ہیں بالکل, اور میں خود بھی کراتی بھی ہوں, کیونکہ آپ اس کا تھوڑا سا لو امپیکٹ ہوتا ہے نا یوگا, تو اس میں آپ کے کوئی کارڈیو نہیں ہو رہا, آپ کا ہارٹ ریٹ اوپر نہیں آ رہا, یو آر ناٹ سویٹنگ, دو دیر آر سرٹن کائنڈ. اگر پاور یوگا کی بات کریں اس میں آپ کی سویٹنگ ہے, لیکن ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم اس میں جینٹل یوگا فلو میں رہیں, جس میں آپ کی بریتھ ورک بھی ہو, آپ ہلکا سا ریسٹوریٹو پوزز کریں. اور یوگا کا میں ہمیشہ, کوئی بھی اب جو ورک آؤٹس ہیں, میں خود رات کو 11 o'clock آن لائن کلاسز بھی کرا رہی ہوں, اور آئی تھنک وہ بہت اچھا ٹائم ہے,
کیونکہ آپ نے افطاری بھی کر لی ہے, آپ کا وہ ڈائجسٹ بھی ہو گیا, نماز بھی پڑھ لی آپ نے آرام سے, اس کے بعد وہ جو ٹائم ہے جب لوگ زیادہ تر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ اس کو اویل کر لیں نا, آپ اس کو آپ کوئی بھی ورک آؤٹ اپنا کر لیں, کارڈیو کر لیں, اس کے بعد یوگا بھی کر لیں, بریتھ ورک کر لیں. سو اپنی ہیلتھ پہ ضرور انویسٹ کرنا چاہیے. بے شک, جان ہے تو جہان ہے جی, اور بالکل آپ کو اپنی ہیلتھ پہ انویسٹ کرنا چاہیے. ایمل صاحب, بفور وی سائن آف, بفور یو لیو دس اسٹوڈیو, بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کچھ نیشن کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یوتھ کے ساتھ کام کرتا ہوں, انہیں کو ایک پیغام دوں گا, اپنا کام سیکھیں, اپنا کام پوری محنت سے کریں, اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کی عزت کریں تو اللہ آپ کو کامیابی دے گا. سبحان اللہ, بے شک, بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل. گیو رسپیکٹ, ٹیک رسپیکٹ. عائشہ, جانے سے پہلے آپ کچھ کوئی ٹپ دینا چاہتے ہیں؟ آپ کو ہم ریگولرلی بلاتے رہیں گے کیونکہ رمضان میں وی ہیو لاٹ مور سیشنز ٹو گو, تو ہمیں یہ ٹپس چاہیے ہوا کریں گے, آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. آج کچھ کہنا چاہیں گے آپ ویورز سے؟ میں جو شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہماری کچھ افرمیشنز ہوتی ہیں جو ہم جیسے میڈیٹیٹ کرتے ہیں اور ہم کوئی بات اپنے آپ کو ہی بار بار سجیسٹ کرتے ہیں. تو میری بہت فیوریٹ لائن ہے کہ آئی ایم ہیپی, اور دوسروں کو بھی خوش کریں, خوش رہیں اور خوش دوسروں کو بھی رہنے دیں. بے شک. خواتین و حضرات, ایمن صاحب کا بہت بہت شکریہ, عائشہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ نے جانا کہیں نہیں ہے. اسٹے ٹیونڈ. رمضان پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. خواتین و حضرات, افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے, تو ہم نے سوچا کہ جو ہم نے ڈش آج تیار کی ہے, جو ریسیپی شیئر کریں گے شیف توقیر, ایگزیکٹو شیف, تو کیوں نہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. تو اوور ٹو یو سارا اینڈ توقیر بھائی. چلیں آپ بتائیں آج کے کھانے میں کیا, واٹ از اسپیشل, اور اس کی ریسیپی کیا ہے تاکہ ہم بھی گھر میں بنا سکیں. جی, میرے ساتھ منشات اور رازق دونوں میرے اسسٹنٹ ہیں. آج ہم نے بڑی خوبصورت سی ریسپی آپ کے لیے لے کے آئے تھے. آپ نے کل کہا تھا کہ ذرا تھوڑا سا اس میں جو ہے نا ہم اپنی ڈائٹ کو مد نظر رکھیں, تو آج کی چیز ہم نے جو بنائی ہے اسے میڈیٹرینین سیلڈ. ٹھیک ہے, میڈیٹرینین جس میں وہ سارا جو اپر یورپ ہے وہ سارا اس کے اندر آتا ہے. رینبو سی لگ رہی ہے, کافی مزیدار. اس میں یلو اور ریڈ کی کیپسیکم ہے, پھر اس میں ہم نے لیٹس ڈالا ہے, آنینز ڈالے ہیں, پھر اس کے بعد ہم نے اس میں کیوکمبر ڈالا ہے, فیٹا چیز ڈالا ہے, اولو آئل ڈالا ہے, پھر اس کی سوس ہم نے خود بنائی یہاں پہ. اس میں 2 قسم کا سرکہ ڈالا ہے, اس میں ہم نے ہلدی ڈالی ہے جس کو آپ مسٹرڈ بولتے ہیں, کیونکہ فاروق صاحب نے کہا کہ ہر چیز اردو میں بولنی ہے ہم نے. جی, اردو میں نے کہا تھا کہ سارے اجزاء اپنے اردو میں شیئر کریں. لہسن ہم نے اس میں ڈالا ہے, تھوڑی سی ہم نے اس میں ٹچ دیا ہے اس کا سوس کا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے بنا کے, جب آپ وہاں پہ بزی تھے تو ہم نے یہ ساری چیزیں کاٹنے کے بعد میں صرف آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے اس کو اس جار میں ڈالا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ ڈریسنگ سب سے پہلے ہم نے ڈریسنگ ڈالی. ٹھیک ہے, ڈریسنگ ڈالنے کے بعد ہر چیز جب ہم اس کو اس کے اوپر کریں گے, اس میں ڈالیں گے تو سوس مکس ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا, اس کو پھر ہم سٹور کر سکتے ہیں فریج کے اندر, تو اس سے تو سوگی بھی نہیں ہوگی. نو ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ ہم نے اوہ ونڈرفل. اب اور اس میں ایک چیز تھی, ہم نے اس میں پوری ایک بریسٹ ڈالی ہے جو ہم نے اس کو باربیکیو کیا تھا. جی, تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ خوبصورت, اس میں ہر وہ چیز ہے جو سیلڈ میں آپ کو ملنی چاہیے آپ کی صحت کے لیے. روزے میں کھانے کا تو بہت روزے کے بعد اگر آپ پکوڑے نہ کھائیں, اگر آپ پکوڑے سموسے نہ کھائیں, اسکپ کر لیں, سیلڈ کھا لیں ڈرنک کے ساتھ, شیک کے ساتھ. میرے خیال میں تمام لوگ جو ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں, جن کا فوکس ہے کہ وہ وزن لوز کریں, وہ آپ کی ریسیپیز فالو کریں. پروٹین بھی ہے. جی ہاں, اس میں سارے منرلز, وائٹامنس, اب دیکھ رہے جو چیزیں میں نے گنی ہیں وہ ساری میں نے کاٹ کے چاپ کر کے پھر ان کو ایک ایک کر کے میں نے ان کے اوپر ڈالا ہے. ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اس کو جار میں رکھا ہے. جار اٹھا کے آپ فریج میں رکھیں, جیسے آپ کا روزہ کھلے آپ پانی پی لیں, شیک پی لیں, جو بھی چیز آپ کو اچھی لگے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کو لیں. تو یہ ہم کتنی دیر سٹور کر سکتے ہیں, لائک ایک دن سٹور ہو جائے گی؟ آلموسٹ. ٹھیک ہے, تو اگر آج کے رکھیں تو کل اگلے دن آپ روزے پہ آپ اس کو ٹھیک ہے. اور اگر کوئی افطاری پر گھر پہ موجود نہ بھی ہو تو راستے کے لیے آپ لے کر جا سکتے ہیں. ایبسولوٹلی, یہ آپ کا آئیڈیا تھا لیکن ہے بڑا اچھا. ٹھیک ہے, ہاں یہ بڑا اچھا ہے کیونکہ ہم ذرا ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت, ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم واپس جائیں. دس از اے ویری گڈ آئیڈیا. مجھے تو نہیں ذہن میں تھا, بٹ کریڈٹ گوز ٹو یو. تو یہ آپ ساتھ لے جائیں اور وہیں پہ آپ پلیٹ میں رکھیں, کھول کے سکھا لیں. اور ڈرنک میں کیا بنایا تھا؟ ابھی ہم نے بنانا ہے منٹ لیمونیڈ, ٹھیک ہے, پودینے کا. اوکے اوکے, وہ تو ایک سمپل طریقہ ہے, وہ بھی شیئر کریں گے. آپ کے پاس بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, تب تک آپ وہ ڈرنک تیار کریں.
خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سلمیٰ خان صاحبہ، معروف نعت خواں ہیں، اور آج یہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اوور ٹو یو پروفیسر صاحبہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے. بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے. مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین.
حبیب ربانا حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیماں تائیں ہاتھ سرے پر دھر دا کیونکہ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حافظ صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس میں ترقی دے۔ خواتین نوزاد ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جو شیف توقیر نے ڈرنک تیار کی ہے وہ آپ سے انٹروڈیوس کریں گے۔ آپ نے جانا کہیں نہیں، اسٹے ٹیونڈ۔ اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ ارشاد باری تعالی، یقیناً مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ رمضان پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں فاروق حسن، میرے ساتھ موجود ہیں سارا بھٹی۔ لاہور میں آپ نے دیکھا ابھی افطار کا وقت ہو چکا ہے اور وہاں پہ رہنے والوں نے افطار کر لیا ہوگا۔ توقیر صاحب، آپ ہم کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ہماری افطار میں بھی تھوڑا سا وقت ہے، ذرا آپ ریسیپی شیئر کریں گے؟ یہ جو ڈرنک آپ نے بنائی ہے لکس ویری سمپل۔ ویری سمپل، پودینہ فریش، کیونکہ ہم خود اگاتے ہیں تو ہم خود، میں نے یہ خود توڑ کے لایا ہوں وہاں سے فریشلی، آرگینک، بازار آرگینک ایبسلیوٹلی، اور بازار سے ملتا ہے مٹھی بھر کے۔ اگر آپ نے بنانی ہے ڈرنک تو مٹھی بھر کے لیں، ساتھ میں ہلکا سا اس میں سرپ ڈالیں شوگر کا، زیادہ نہیں، شیرہ سوری اگین
शीरा इसमें हल्का सा डालें जो बना के, और एक जो टीस्पून था वो उसमें डालना है। लेमन, आपने 2 लेमन पूरे जो उसमें निचोड़ने हैं उसमें से बीज निकाल दें। और तीसरी चीज़ हमने इसमें डाली है वो सैमन अप डाल लें या स्प्राइट डाल लें, वो पूरी की पूरी इसमें डाली है। पूरी आइस क्यूब्स डाले हैं। डालने के बाद हमने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर हमने हल्का सा इसको जो है ना चक्कर दिया आपके उसके ग्राइंडर में। अब ग्राइंडर की मुझे पंजाबी नहीं आती, तो वो भी कोई चीज़ ऐसी तो उसमें डाल के हमने बना के, तो ये ड्रिंक, इससे अच्छी ड्रिंक आपको अफ्तारी में नहीं मिल सकती। रिफ्रेशिंग। देखिए ना, जैसे आप परसों बात कर रही थी कि आपने कहा इसमें पालक डालनी है, वो सारी चीज़ें डाल के, तो ये वो चीज़ है जो आपकी जिस्म के लिए, आपका वजन कम करने के लिए बेहतरीन है। हम शीरे की बेहतरीन जगह टेस्ट है इसका, अगर खूबसूरत चीज़ है। हनी यूज कर लें, शीरे की जगह वो कह रही शहद यूज कर। एब्सोल्युटली शहद भी कर सकते हैं ना। हाँ, कल से आपने मेरे साथ काम करना है यहाँ पे। लेकिन उसमें फ्लेवर थोड़ा सा इफेक्ट नहीं, लेकिन वो अच्छी बात है, लेकिन वो अगर आपको ऑर्गेनिक शहद मिल जाए जी, और इसमें आप शक्कर भी डाल सकते हैं, और ये जो ड्रिंक है और उसके साथ ये सैलड, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आप कर नहीं हो सकते। सो मेडिटेरियन सैलड, मेडिटेरियन सैलड, ओके, वो मैंने एक्सप्लेन किया, और साथ में ये ड्रिंक जो है पुदीने की, ये आइडियल है अगर आप वेट लॉस वजन कम करना है, आपको मिनरल चाहिए, आपको वाइटामिन चाहिए, ये कंप्लीट प्रोटीन एवरीथिंग इज देयर। सही, बहुत शुक्रिया तौकीर साहब। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आज की ट्रांसमिशन आपको पसंद आई होगी। आज एडमिरल आसिफ संदेला साहब से हमने बात की, और मेरी ख्वाहिश है और दुआ है कि पाकिस्तान में और इस तरह की शख्सियात हों, क्योंकि हमें अपने मुल्क के लिए सबको मिल के काम करना है और अच्छे काम करने हैं, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं, हमें उनका हाथ बटाना है। इसके साथ ही आज की ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ। उम्मीद करता हूँ आपका रोज़ा अच्छा गुजरेगा। तब तक के लिए फ़ारूक, हसन और सारा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।